बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक मोमिनो तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। सीरत तैयबा एक तसलसल, एक तरतीब के साथ बावसूख और मुस्तनद रिवायात के ज़रिए आप तक पहुँचाया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए हिदायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है, जिसमें आपने हर हवाले से हमारी रहनुमाई की है, हमें हमारा मकसद हयात बताया है और हमें बताया है कि ज़िंदगी में इंसान का मकसद क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें। गुज़िश्ता वाक़यात में हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मायूस होकर मक्के के मुशरिकीन का शदीद रद्द अमल, हज़रत खदीजा और अबू तालिब के इंतकाल के बाद आप ने ताइफ का रुख किया। आपके ज़हन में था कि ताइफ में जाकर आप दावत दीन की तबलीग करेंगे और वहाँ के लोग आपकी इस दावत को कबूल करेंगे, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि ताइफ में भी आपको शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ा, और ना सिर्फ आपको रद्द अमल का सामना करना पड़ा बल्कि ऐसे वाक़यात आपके साथ हुए कि जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पत्थर मारे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ गालियाँ दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदजुबानी की गई। लेकिन उसके बाद इस ताइफ के सफ़र के बाद दर्द व कर्ब का ये आखिरी नुक्ता था, मुश्किलात का ये शदीद मुश्किलात का आखिरी नुक्ता था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खुल गए। सब्र जमील से जब तमाम मुसीबतों को आपने अंगेज़ किया, बर्दाश्त किया, तो नुसरत इलाही की सुबह नमूदार हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज से सरफराज किया गया। मेराज का वाक़या पूरी एक तफसील मांगता है। मेराज का वाक़या एक अलग उन्वान है जिस पर इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ गुफ्तगू कभी मौका मिला किया जाएगा, लेकिन अभी मुख्तसरन आपको बताते हैं कि मेराज की हकीकत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरअसल कुर्ब इलाही का इंतहाई बुलंद मकाम नसीब किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 10वें साल एक रात मक्का मुकर्रमा में आप सो रहे थे कि जिब्रील अमीन आए और आपको जिस्मानी तौर पर, ख्वाब की हालत में नहीं, जिस्मानी तौर पर आपको एक बुर्राक, एक जानवर था, उसके ऊपर बिठाया और मक्का मुकर्रमा से लेकर आपको बैतुल मक़दस तक ले जाया गया। बैतुल मक़दस में पहुंचने के बाद वहां तमाम अंबिया कराम वो मौजूद थे और वहां उन तमाम अंबिया कराम जमा हुए और उन तमाम की आपने इमामत करवाई। यहां से फिर एक और सफर शुरू होता है महराज का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन की मायत में आसमानों पर चले गए, आसमानों के दरवाजे खुलते चले गए, आप अंबिया कराम से मुलाकातें करते चले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और अपने जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सब ने आपको खुशामदीद कहा, सब ने आप पर सलामती भेजी, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। सिदरतुल मुंतहा के बाद जिब्रील अमीन ने कहा कि इससे आगे मेरी भी हिम्मत नहीं है, इससे आगे मेरे भी पर जल जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, और फिर जिस तरीके से कुरान की सूरह नजम में फरमाया गया कि फिर तेरे रब ने तेरे ऊपर वही नाजिल की, और जो वही नाजिल की, आप अपने रब से हम कलाम हुए। आपके रब ने आपको उस मौके पर, इस सफ़र मुबारक के मौके पर, 2 ताइफ से नवाजा। एक 5 वक्त नमाज, जिसके बारे में ये सही आदीस में आता है कि आपको 50 नमाजें दी गई, और फिर जब वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जाकर अपने रब से तखफीफ करवाइए, और इस तरीके से जब वो तखफीफ होते होते 5 नमाजें हमारे ऊपर फ़र्ज की गई।
دوسرے سورہ بقرہ البقرہ کی آخری کی 3 آیات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس موقع پر آپ کو یہ عطا ہوئی. اسی لیے ان 3 آیات کو پڑھنے کی بڑی فضیلت بھی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات، آسمانوں کی سیر کے بعد آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا. آپ کو مختلف جنت کے مقامات دکھائے گئے، جن جن لوگوں کو جو مقامات ان کے اعمال کے بعد، حساب کتاب کے بعد دیے جائیں گے آپ کو بتایا گیا. آپ کو جہنم کی بھی سیر کروائی گئی اور وہاں آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف سزاؤں میں مبتلا ہوتے دیکھا کہ عجیب و غریب صورتحال میں لوگ وہاں پر موجود ہیں. پھر اسی طریقے سے پھر آپ جبریل امین کے ساتھ واپس آئے اور راستے میں کئی قافلے جو مکہ کی طرف آ رہے تھے ان کو آپ نے دیکھا، مختلف لوگوں کو دیکھا، ان کے اونٹوں کو، ان کے سامان کو دیکھا، اور پھر اسی حالت میں آپ کو واپس لایا گیا. ایک رات کے لمحے میں سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ رات کے ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج عطا ہوئی. آپ کو بلندیاں عطا کی گئی، آپ کو کائنات کی اسرار و رموز سے آگاہ کیا گیا، آپ کو یہ سارے مشاہدات کروائے گئے تاکہ آپ کے دل کو مزید اطمینان ہو، آپ کی یقین میں مزید اضافہ ہو جائے. آپ نے جو مختلف مشکلات مکہ میں، راستوں میں، طائف میں آپ کو انگیز کرنا پڑا، آپ کو برداشت کرنا پڑا، آپ کو پتھر مارے گئے، اس کے باوجود آپ اس کے بعد انعام کے طور پر آپ کو معراج سے سرفراز کیا گیا. خدا عز و جل کے دربار سے نماز کا تحفہ لے کر آپ واپس آئے اور اگلے دن آپ نے کہا کہ میں مکہ والوں کو اس سے آگاہ کروں کہ میں ایک ہی رات اور رات یہاں سے بیت المقدس جو کئی میلوں کے فاصلوں پر تھا اور پھر وہاں سے آسمانوں پر آپ چلے گئے. مکہ میں جب آپ نے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا، اس سے کسی سے خبردار کیا، تو وہاں پر تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. کچھ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا ہو سکے. لیکن آپ نے پھر ان کو بتایا کہ دیکھنا راستے میں کچھ قافلے ہیں، وہ جب آئیں گے ان کے ساتھ یہ اور یہ اس طرح کے جانور ہیں، ان کے ساتھ ایسے مال اور اسباب ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تمام چیزیں آپ نے بتائیں. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا گیا اور جو لوگ بیت المقدس کو پہلے دیکھ چکے تھے آپ نے باقاعدہ وہاں کی نشانیاں بتائی. لیکن اس کے باوجود جس نے نہیں ماننا ہوتا، جس کے دل پر تالے لگے ہوتے ہیں، اس نے نہیں ماننا ہوتا. کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو بھائی تمہارے دوست ایسی اور ایسی باتیں کر رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں محمد نے ہی کی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر محمد نے کی ہیں تو اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل سچی باتیں ہیں. ارے وہ تو دن رات ہمیں بتاتے ہیں کہ آسمانوں سے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ان کے پاس خبریں آتی ہیں، تو یہ بھی کون سی بڑی، ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، ہم اس بات پہ بھی یقین کرتے ہیں. ابوبکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی. آپ کو صدیق کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا. طائف سے واپس آ کر آپ نے یہ کیا کہ ارد گرد کے مختلف قبائل میں آپ نے تبلیغ کا کام کیا. آپ مختلف قبائل سے ملے، لوگوں سے ملے. حج کے زمانے میں جو لوگ حج پر آتے تھے ان کے خیموں میں گئے، ان کو دعوت دین دیے اور ان کو کہا کہ اگر میرا ساتھ دو، میری حمایت کرو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ تو دیکھنا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، تمام عرب کی حکمرانی تمہارے نیچے ہوگی. لیکن کئی لوگوں نے، کسی نے بھی آپ کی دعوت کو اس طریقے سے قبول نہیں کیا. کچھ لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مکہ سے یہ باعث دعوت پھیلتی چلی جاتی ہے. اس میں غفار قبیلے کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر اپنے قبیلے میں جا کر لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں. ایک اور طفیل بن عمر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار تھے، وہ جب آتے ہیں تو قریش کے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک کام ضرور کرنا کہ محمد نامی شخص سے نہیں ملنا، اور وہ اپنے باقاعدہ کانوں میں روئی ٹھونستے ہیں. لیکن پھر وہ سوچتے ہیں کہ طفیل تم تو خود ایک بہت بڑے شاعر ہو، اتنے سمجھدار ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل اور فہم اور شعور دیا ہے، کیا تم اس طریقے سے کسی کی باتوں میں آ جاؤ گے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام اس کے سامنے پیش کرتے ہیں.
اور طفیل بن عمر دوسی یہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنے قبیلے میں جا کر یہ بھی اسلام پھیلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہاں تک نہیں رہتی، اب اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے کہ مکہ قریب، طائف قریب، لیکن نصیب کسی اور کا۔ یثرب سے چند لوگ آتے ہیں، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانا نام یثرب، وہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں اور ایک گھاٹی میں بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں حج کا زمانہ ہے، نبوت کا 11واں سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ان تک بھی کوئی بات پہنچائی جائے۔ یثرب یعنی مدینہ منورہ سے آئے ہوئے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میرے پاس اس یہ پیغام آیا ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یثرب میں یہود کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے جن کا ذکر آگے آئے گا، اور وہ آپس میں یہ باتیں کرتے تھے جب بھی ان کی عربوں سے لڑائی ہوتی تھی۔ وہاں بڑے بڑے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو وہ کہتے تھے کہ ایک وقت ابھی ذرا صبر کر رہے ہیں، دیکھنا ہمارا نبی آئے گا تو پھر ہم تم سے سارے بدلے لیں گے۔ ان نبی کا آنا، کتاب، اہل کتاب، اللہ کا پیغام، یہ پہلے یہ لوگ سن چکے ہوتے ہیں۔ آپس میں کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے بازی لے جائیں، فوری طور پر یہ 6 کی 6 شہادت مند روحیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتی ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے سال یعنی نبوت کا 12واں سال ہے، یہ واپس آتے ہیں اور 12 لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہاں ایک گھاٹی ہے، اس کا نام عقبہ ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور کچھ چیزوں میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اور یہ کام کریں گے۔ اس کو پہلی بیعت عقبہ یعنی کہ بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، یعنی پہلی بیعت عقبہ کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں اور پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے البتہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے ایک معلم، ایک استاد ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہترین صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ خوبصورت نوجوان، دعوت دین کو پھیلانے کی تڑپ ان کے دل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی حکمت رکھی ہے دعوت دین کو پھیلانے کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بارے میں اگلی نشست میں گفتگو کریں گے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ جاتے ہیں، یثرب جاتے ہیں، تو اگلے سال ان کی دعوت اور تبلیغ سے 75 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور اس میں سعد بن معاذ، اسید بن زرارہ، بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہوتے ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ اور یہ مسلمان ہو کر نبوت کے 13ویں سال یعنی اگلے سال جب حج کا موقع آتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور یہاں پر دوسری بیعت عقبہ ہوتی ہے، یعنی بیعت عقبہ ثانی، دوسری بیعت ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ بیعت، یہ جو معاہدہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان شہادت مند روحوں کا، یہ آنے والے حالات کو بدل دینے والا ایک بیعت ہوتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنا طے ہو جاتا ہے۔ نہ صرف مدینہ ہجرت کرنا طے ہوتا ہے، بلکہ انصار مدینہ آپ کے لیے دنیا جہان سے لڑائی مول لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس بیعت میں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے شہر تشریف لے چلیے۔ مکہ نے آپ کو اگر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، طائف میں اگر آپ کو قبول نہیں کیا گیا، تو آپ مدینہ تشریف لے چلیے، ہمارے شہر میں لے چلیے، آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے لیے دنیا جہان سے لڑیں گے۔ اور وہاں کچھ صحابہ یہ کہتے ہیں، سوچ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کا مطلب پورے عرب سے لڑائی کرنا ہے۔ سمجھ لو کہ اپنے عورتوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنے والی یہ بیعت ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت دراصل اپنے خون پر بیعت کرنا ہے۔ اور یہ سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے انصار مدینہ نے کھلے دلوں کے ساتھ، کھلی ہاتھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا بتایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پہ طے ہو گیا کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا،
بس اللہ کے حکم کا انتظار کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ حالات تھے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ نے مسترد کیا، جب مکہ نے قبول نہیں کیا، جب طائف جو قریب تھا اس نے قبول نہیں کیا، مدینہ جو دور تھا اس کے نصیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا، باقاعدہ طے ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو میں ہم ہجرت مدینہ، راستے میں پیش آنے والے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبا آمد اور پھر مدینہ منورہ میں داخلہ، اس پر گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعات ہیں، جو حیات طیبہ ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ واقعات صرف واقعات نہیں ہیں، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو سیرت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے اس پر مجھے خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام خواتین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔